बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जंग अभी भी जंग का मंजर मौजूद है और जंग अभी टली नहीं है। वैसे माहिरीन दफ़ा ये कह रहे हैं और नजूमी हजरात भी ये कह रहे हैं कि 30 अप्रैल की रात गुजर गई तो जंग भी टल गई, लेकिन चूँकि दुश्मन बड़ा मक्कार है तो इसलिए अभी ये ना समझे कि जंग टली नहीं। हर मास पर उसका इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी सिपह सालार मर्द आहन और ख़तरनाक दुश्मन करार दे दिए गए। कहाँ से कैसे, ये आपको बताता हूँ। कि वो शख्सियत जो मीडिया से दूर दूर थी, उस पर मीडिया का शोर मच गया। तुर्किया का बहरी जहाज़ कराची पहुंच गया समंदरी इलाके में। 9 मई वाक़या, कौन कौन पकड़ा गया, कौन कौन सज़ावार हो गया और कहाँ से किसका क्या ताल्लुक़ है, ये भी आपको बताता हूँ। अभी तो सिलसिले बहुत से मुकदमा चल रहे हैं, वो अलग बात है। पानी ज़िंदगी आबी जारजहद की गई तो रियायत नहीं हुई, किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। और LOC पर इंटरनेशनल मीडिया का दौरा, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार भी अपनी शख्सियत को मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, सिपह सालार पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, जो अभी तक मीडिया से नहीं मिले खुद, क्योंकि फंक्शन में दूर दूर से मुलाकात देख लिया, आमना सामना हो गया तो अलग, वरना उन्हें कभी नहीं, जो उन्हें जहाँ खिताब किया फंक्शन में उसको नोट किया गया, लेकिन किसी ने आज तक ना मुलाकात की, ना किसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और ना वो इस चीज़ पस पर्दा रहने वाले आदमी अपनी जो पेशावराना सलाहियतें उसके मुताबिक काम करने के आदी हैं। और वो कहते हैं सियासतदानों से मुलाकातें या मीडिया से मुलाकातें, मेरा क्या ताल्लुक़। लेकिन जनाब, न्यूयॉर्क टाइम ने मर्द आहन करार दे दिया और हिंदुस्तान से, जो हिंदुस्तान टाइम, उसने कह दिया कि यानी जो है ना वो अपना क्या कहते हैं, टाइम ऑफ इंडिया या इंडिया टुडे ने कहा कि ख़तरनाक दुश्मन है आसिम मुनीर। दोनों ने, मीडिया ने बड़े ज़ोरदार लिखा कि टफ़ टाइम देंगे, बड़ा सख्त आदमी है और बिल्कुल नहीं, और वो किसी चीज़ से बाज नहीं आएंगे। और हुआ भी ऐसे ही। क्या स्टाफ कॉलेज कोयटा का एक वफ़द था जो अंडर ट्रेनिंग, वो पहुंचा GHQ, तो वहाँ भी सिपह सालार ने बात की। उन्होंने कहा ये आप भी जारजियत हो या सरहदी हो, माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्यों? सलामती पर हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, और पूरी कौम एक पेज पे है, आर्मी के साथ है। उन्होंने कहा हमने इन्फॉर्म कर दिया, तमाम सियासतदानों से भी मुलाकातें DGI SPR और वज़ीर इत्तलात ने कर लिया, उनको बता दिया कि पोजीशन क्या है, जंग की पोजीशन क्या है, हालात क्या है, और हम पे धमकियाँ किस तरह, और हम टफ़ टाइम किस तरह देंगे, हमारी सलाहियतें क्या है। तो उन्होंने बड़ा सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा ना, अगर पानी रोकने की कोशिश की तो ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की। तो जिसने जिसने जहाँ जहाँ, मतलब जिसने क्या, जिसने क्या, भारत ने जहाँ जहाँ रुकावटें खड़ी की, हम उन रुकावटों को उड़ा देंगे। साफ धमकी दे दी उन्होंने। इसलिए तो डरे, वो कह रहे हैं कि जनाब ख़तरनाक दुश्मन है आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर साहब सीधे हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि ना, ममलकत के सामने कोई चीज़ नहीं, और जारियत किसी को करने की इजाज़त नहीं देंगे, और हम जो भी करेंगे अपनी बका के लिए करेंगे, लेकिन पहल नहीं करेंगे, मुकाबला करेंगे, जवाब देंगे। और साथ में एक बड़ा पैगाम भी दिया था कि जंग शुरू आप करें, ख़त्म हम करेंगे, फिर आपको हम ख़त्म भागने नहीं देंगे। आज ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दफ़ा, उनसे मीडिया ने कहीं पूछ लिया किसी के कि जनाब वो तो इंडिया शोर मचा रहे हैं, इंडिया मीडिया के, पाकिस्तान के पास तो असला बारूद ही 4-5 दिन का है। उन्होंने कहा किसी गलत फहमी में नहीं रहे, हमारी ऑडियंस फैक्ट्री जो बना रही है, हम बाहर भी लोगों को दे रहे हैं, तो अफवाहें ना उड़ाएं। हम इतना असला बारूद रखते हैं कि हम तो मुकाबला करने की भी सलाहियत रखते हैं, और मुकाबले के बाद इतना कुछ करेंगे कि आप
سیکتے رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے. انہیں الفاظ کوئی سخت استعمال کیے، لیکن میں اسکرین کے حوالے سے آپ کو وہ بات نہیں کر رہا، لیکن سخت پیغام دیا خواجہ آصف نے کہ جناب منہ لال بھی ہوگا اور تشریف لال بھی ہوگی، اور پھر آپ سیکتے رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے. تو بھارتی میڈیا جو ہے اب وہاں سے بھی بولنے لگے، بلکہ ان کے پارلیمنٹ کے جو ممبر پارلیمنٹ ہے اتر پردیش کے جو ہے وہاں سے بھی کانگریس والے بھی بول رہے ہیں، دوسرے بھی بول رہے ہیں. اور ایک فیصلہ بھی راہل گاندھی کے حق میں ہو گیا عدالت سے، ان کی دوہری شہریت کا مسئلہ تھا تو وہ ان کے حق میں ہو گیا، اجازت مل گئی ان کو. یہ بھی ایک مودی صاحب کی ناکامی ہے. کانگریس بھی بول رہا ہے، باقی لوگ بھی بول رہے ہیں کہ کیا کیا تم نے. اور رافیل طیاروں کا بھی ریکارڈ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ رافیل طیارے جب انہوں نے افتتاح فرمایا تھا راج ناتھ سنگھ نے، ان کے وزیر جو ہے وفاقی، تو انہوں نے اس کو جناب مرچی باندھی تھی اس کے اوپر پروں پہ، اور پھر نیمبو باندھے تھے اس کے پہیوں میں. تو کہہ رہے یہ کیا، مجھے کانگریسی ہے نا پارلیمنٹ کے ممبر، وہ یہ کہہ رہے یہ کیا، یہ مرچی اور نیمبو سپلائی کے لیے رکھے ہیں ہم نے، کس کام کے لیے رکھے ہیں؟ کہ وہ خبر تو پہنچ گئی نا کہ رافیل فضا میں اڑے اور پاکستان سے F-16 اور تھنڈر اڑے، رہے اپنی اپنی سرحدوں میں، لیکن پاکستان نے سرحدیں جام کر دی سیٹلائٹ کے ذریعے. اور کون سا سیٹلائٹ تھا؟ جو عوامی جمہوریہ چین کی مدد سے ہمیں حاصل ہے، اور چین ہماری پشت پہ کھڑا تھا ایک برادر ملک کے ایسے سے. تو وہ کہہ رہی رافیل کس لیے؟ ان کو سبزی کی سپلائی کے لیے رکھ لیں، یعنی مرچی اور نیمبو کی سپلائی کے لیے رکھ لیں. بڑا ریکارڈ لگ رہا ہے ان کا، لوگ بول رہے ہیں. اب انڈیا ٹوڈے نے یہ بھی کہہ دیا کہ بڑا سخت خطرناک آدمی اس سے بچیں. تو کس کو کہا؟ مودی صاحب کو کہا ہے نا. انہیں نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، کہ معافی کوئی نہیں ہے، پہل آپ نے کرنی ہے، بس معافی پھر نہیں ہوگی. تو اسی طرح جو ہے نیو یارک ٹائم جو امریکہ کا، وہاں سے یہ لکھا جا رہا ہے کہ مرد آہن ہے عاصم منیر، لائٹ نہ لینا. پہلے تو باجوہ نے آپ کو واپس کر دیا، ابھی اندر طیارہ گرا لیا، آپ نے کوا مارا تھا وہاں جا کے. اب وہ چیزیں ڈرامہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ نے بہت ہائٹ پہ چلے گئے ہیں. پانی روکنے کی کوئی کی، پہلے جیلم میں پانی آپ نے ڈال دیا، پھر چھوڑنا پڑ گیا آپ کو. قدرت بھی ساتھ ہے ہمارے، چناب کا پانی بھی آپ کو چھوڑنا پڑا، اور اب پھر روک رہے ہیں آپ. تو جہاں جہاں رکاوٹ ہوگی انہوں نے کہا ہم وہ رکاوٹیں اڑا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اب کیا ہوگا؟ دوسری جانب ترکیہ کے جہاز آ گیا، بڑا اہم جہاز. یہ کہتے ہیں کہ ہماری بحریہ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو بھارت کے پاس ہیں. اب ترکیہ کے جہاز جو ہے وہ سپورٹ کے لیے آیا، اور اس کے پاس وہ چیزیں بھی موجود ہیں ہم استعمال کریں گے جو ہمارے پاس، جن کا ان کا دعویٰ تھا کہ نہیں ہے. ان کو تو غلط فہمی ہے نا ہر چیز پہ، ہماری بحریہ ہو یا فضائیہ ہو یا بری ہو. تو اب بات سیدھی سیدھی ہوگی. یہ بات وہ نہیں ہے ٹینکوں کی لڑائی ہیں یا آمنے سامنے 10 لڑائی، یہ تو میزائلوں کی لڑائی. میزائل ٹیکنالوجی میں ساری دنیا مانتی کہ پاکستان نے ایک اور الفتح میزائل کا جناب داغ دیا. تو ابھی عبدالی کا جو غم تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا بھارتیوں میں، تو اب آگے الفتح کا. تو کیسے پھر مسئلہ حل ہوگا؟ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اس طرح. دوسری جانب ہم دعویٰ کرتے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات، اور دنیا بھر کے ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رشیا بھی کہہ رہا ہے نہیں، بات چیت سے مسئلہ حل کریں. ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں آج، اور کل وہ بھارت جائیں گے اسی بات میں کہ نہ لڑنا نہیں ہے، ورنہ ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی، ایٹمی لڑائی ہوگی، پاکستان معاف نہیں کرے گا. آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ مذاق تو مذاق نہیں ہوگا، یعنی کسی قسم کی معافی کی گنجائش نہیں ہے. تو اب ایرانی وزیر خارجہ کل بھارت پہنچیں گے، ان کو بھی سمجھائیں گے. ترکیہ کا جہاز آیا تو بھارتی حکومت کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ ان کے جو سیانے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرد کی حمایت شروع کر دیں، کردوں کی، وہ نبٹ لیں گے ترکیہ سے. تو پھر چین بھی تو بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، چین بھی ہمارے پیچھے بھی کھڑا ہے، تو آپ چین کے ساتھ بھی کوئی مہم شروع کر دیں. کیونکہ اب ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم BLM کی بات کرتے ہیں، TTP کی بات کرتے ہیں کہ اس میں وہ راہ شامل ہے اور ان کے لوگوں کی، تو یہ سوچ آ گئی سامنے نا کہ ترکیہ میں بھی جناب فساد برپا کر دیں، کرد کی حمایت کر دیں. کرد جو ہے وہ لڑ رہے ہیں حکومت سے، لہٰذا ان کی حمایت کر دیں، آپ ان کی مدد شروع کر دیں. تو یہ انٹرنیشنلی ایک بڑا گیم ہار گئے ہیں مودی صاحب. اب وہ کس طرح جیتے ہیں؟ اپنی طرف سے اس طرح جیتے ہیں کہ انہوں نے ہندوؤں کو، جو ان کی اصل طاقت ہے انتہا پسندی،
اس کو انہیں ہوا دے لی. جیسے کشمیر میں محبوبہ مفتی بولی ہیں کہ 1500 سے زیادہ جوانوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں, کہیں ان کی لاشیں مل رہی ہیں. مقصد صرف یہی ہے, ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے, غزہ کی طرح بالکل کشمیر کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس میں محبوبہ مفتی بول پڑی. ایسے نہیں چلے گا, یہ چیزیں اب چھپ نہیں سکتی. معافی کوئی نہیں ہوگی مجھے, لیکن مودی صاحب ہندوؤں میں اپنے نمبر بنانے میں تیار ہو. ان کی ایک یہ کامیابی ہے اور وہ خوش ہیں کہ جناب جو ان کے ساتھ اصل انتہا پسند ہیں, تو انتہا پسند خوش ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بدلہ لیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے, کشمیر میں مسلمانوں کی زندگی جو ہے اجیرن کر دی گئی ہے, اس پہ وہ خوش ہیں. لیکن یہ نہیں پتہ کہ ابھی آپ نے باقی بھی حکومت کے 4 سال جو اقتدار کے گزارے کیسے گزریں گے. بہار کا الیکشن تو آ جائے گا سامنے اکتوبر میں, اس کے لیے آپ اتنی بڑی پلاننگیں کر رہے ہیں, لیکن یہاں جو ہو رہا ہے تو یہاں معافی نہیں ملے گی. پھر کیا ہوگا, 4 سال کیسے گزریں گے؟ آپ کا جینا حرام ہو جائے گا. آپ کی سیاسی جماعتیں, آپ کے ممبر پارلیمنٹ, آپ کی عوام, آپ کی جنتا جو ہے وہ چھوڑے گی نہیں آپ کو, جس طرح آپ کر رہے ہیں. محبوبہ مفتی نے کہا کہ جناب آپ صرف مسلمانوں کو, ہندوؤں کو لڑانے کی سازش کر رہے ہیں. آپ صرف مسلمانوں کو زیر کر کے, کشمیریوں کو زیر کر کے ان کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں, اور آپ 1500 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, ان کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. غلط ہے, اور آواز اٹھائے گی وہ, تو دنیا کیا اندھی ہے. لیکن پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات, پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ جناب کشمیر کا دورہ کرائیں. آپ انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں کراتے رہے کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ, جن کے نام سے جو ہے بھارتیوں کو بڑی پریشانی ہے, وہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے LOC پہ چلے گئے, صورتحال دکھا دی. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, ہم تیار ہیں. یہ چیزیں ہیں, جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا, جو ہم چھیڑ چھاڑ کرے گا, وہ پھر جواب ملے گا اور اسے سزا بھگتنی پڑے گی, چاہے وہ آبی دہشت گردی ہو یا بارڈر پہ آپ دہشت گردی کریں. آپ جارحیت کریں گے تو اس کا جواب آپ کو منہ توڑ ملے گا, اور ہم تیار ہیں. تو پاکستان نے تو یہ کر دیا انٹرنیشنل میڈیا کو, تو کیا بھارت میں اتنی سخت ہے کہ وہ کشمیر میں جا کے دورہ کرائے وہاں کا, پہلگام کا, کہ جہاں یہ واقعہ ہوا تو انٹرنیشنل میڈیا کو لے جائیں؟ نہیں لے کے جائیں گے, اس لیے کہ وہاں کے اصل حالات کچھ اور ہیں, اور میڈیا جو ہے وہ جو گودی میڈیا کہلاتا ہے, مودی میڈیا جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو رائے ہم کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن ایسا نہیں ہے. کنٹرول میڈیا ہے مودی صاحب کا, اور اس میں جو رائے عامہ بنائی جا رہی وہ اب انٹرنیشنل سطح پر جو ہے اس کی مذمت کی جا رہی. اس وقت تک اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.